बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इतवार का दिन, मई की 18 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, DGSPR जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब हमें नजर आए पिंडी के स्टेडियम में, और एक तस्वीर, एक वीडियो जिसमें सलमान इकबाल साहब इनके दरमियान में नजर आ रहे थे, ARY के मालिक। उस तस्वीर ने आग लगा दी और उस तस्वीर की वजह से मैच, इवेंट, हालात सब साइड पे हो गए और ये तस्वीर जो थी यही मौजूए गुफ्तगू बन गई। अब एक जानिब वो लोग थे जो PMLN को सपोर्ट करते हैं, और अगर PMLN को सपोर्ट नहीं भी करते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को अपोज करते हैं। जाहिर है कि ARY का जो स्टांस है वो सीधी बात है, प्रो तहरीक इंसाफ नजर आता है। जिस तरह से जियो का स्टांस बिल्कुल खुला, ARY से ज्यादा खुला नून लीग का मुलाजिम स्टांस नजर आता है। ARY में तो पिछले कुछ अरसे में कुछ लोगों के आने से, ARY के मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली से, और बाज़ जगहों पर ARY के सरेंडर करने से हमें यह नजर आया कि ARY की सिचुएशन बदली है। लेकिन जियो जो है वो जाहिर है कि बिल्कुल नून लीग के मुलाजिम की तरह काम करता है। जियो में 2-4 लोग हैं, वो बड़ा बैलेंस जर्नलिज्म अब भी कर रहे हैं, लेकिन जियो पूरी तरह से नून लीग की गोद में बैठा हुआ है। तो ये दो चैनल्स की सिचुएशन है। अब हुआ ये कि जब ये तस्वीर आई सलमान इकबाल साहब की, जो आर्मी चीफ और DGSPR के दरमियान में थे, तो जो PTI के मुखालिफिन हैं, नून लीग के हामी हैं, सहाफ़ी भी, आम अकाउंट्स के अलावा सहाफ़ी भी, वो शुरू हो गए कि ये क्या किया है आर्मी चीफ ने, DGSPR ने, ये क्या किया है। एक फिजा बनी है भारत के खिलाफ कामयाबी के बाद, तो उस फिजा को खराब कर दिया है, ये तक कहा गया। और ये शख्स, ये मुल्क में यूथिया वायरस फैलाने की वजह है। ये शख्स सलमान इकबाल मुल्क में फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वाला शख्स है। इसका चैनल एक वजह है कि फौज के खिलाफ नफरत में इजाफा हुआ है। ये तमाम बातें शुरू हो गई, और इसके चैनल पे एंकर्स, ये जो गाली की तरह लफ्ज इस्तेमाल होता है इमरानडूज, तो इसके चैनल पर एंकर्स इमरानडूज थे काफी बड़ी तादाद में, कुछ कम हुए हैं। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर डिस्कस होने लगी और ये कहा जाने लगा कि आर्मी चीफ साहब ने भी और फौज ने भी ये जो तस्वीर आई है ये गलत किया है। दूसरी जानिब ऐसे लोग थे जो सलमान इकबाल से सवाल कर रहे थे और कह रहे थे कि सलमान इकबाल ने क्या किया है, कहां बैठा हुआ है सलमान इकबाल आर्मी चीफ साहब के दरमियान, DGSPR के दरमियान, ये सलमान इकबाल ने क्या किया है। अरशद शरीफ आज होता तो कहां होता, लोग अरशद शरीफ को याद करने लगे, और सलमान इकबाल ने सहाफत बेच दी वगैरह वगैरह। क्योंकि हमने ये देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में मौजूद चेयरमैन इमरान खान साहब साफ लफ्जों में आर्मी चीफ साहब को तमाम चीज़ों का जिम्मेदार करार देते रहे हैं। तो इमरान खान साहब जब ये कहते हैं, जब अलीमा खान साहिबा बाहर आकर इमरान खान साहब के ख्यालात की तर्जुमानी करते हुए कहती हैं, तो जाहिर है कि PTI अगेंस्ट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हमें नजर आती है। तो PTI के लोग भी बड़ी ठीक ठाक तनकीद करते हैं, और उनका ये कहना है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और जाहिर है कि हमारे यहाँ, मैंने खुद भी ट्विटर पे जाके लिखा कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट हमेशा से मुदाखलत करती रही है, और इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना कि हम मुदाखलत नहीं करते गलत है, इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है। तो ये तमाम बातें हो रही थी। इन तमाम बातों के दरमियान हुआ ये कि कुछ सहाफ़ी भी आए। उन सहाफ़ियों ने जो काम किया वो काम मैं सबसे पहले आपके सामने रखूं, तो आप ये देखिए कि अबसार आलम साहब ये आए ट्विटर पे, और अबसार आलम साहब ने ट्विटर पे आके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की इस तस्वीर पर बात शुरू की, सलमान इकबाल साहब की मौजूदगी पर बात शुरू की। और अबसार आलम साहब ने जो जो चीज़ें लिखी, बस गाली लिखना रह गई थी सलमान इकबाल साहब के लिए। वो लिखते हैं, दहाइयों बाद कौम में इत्तेहाद आया, खुशी का मौका था, अभी भारत मौके की तलाश में है, लेकिन शायद किसी को कौम की इस खुशी से हसद हो गया। इस शख्स को आर्मी चीफ के साथ बिठाया गया जिसने कौम को तकसीम करने और फौज और शहीदों के खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा करने और नफरत फैलाने वाले गैंग्स को पाला, लीड किया। ये अबसार आलम साहब ने सलमान इकबाल साहब के बारे में लिखा। फिर उसके बाद अगर कोई लिख रहा था सलमान इकबाल साहब की इस तस्वीर के बारे में, तो अबसार आलम साहब ने उसको भी रीट्वीट करके और ज़्यादा हवा दी। जैसे एक अकाउंट ने लिखा कि सलमान इकबाल पर अरशद शरीफ के कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम था और हमजा अब्बासी भी
یوتھ کو گمراہ کرنے والوں میں شامل رہا ہے۔ ایسے کرداروں کی پذیرائی سے محب وطن لوگ مایوسی کا شکار ہوں گے۔ ان لوگوں کو اہمیت دینا کسی بھی لحاظ سے ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ ابصار عالم صاحب نے ری ٹویٹ کیا۔ ابصار عالم صاحب نے لکھا، بنیان المرصوص اس تصویر کے درمیان میں بیٹھا شخص کدھر تھا جب پوری قوم دشمن کے خلاف سیسا پلائی آہنی دیوار بن گئی تھی؟ صرف اس شخص کے ٹی وی چینل کو بھارت میں لینڈنگ رائٹس کیسے ملے، سوچئے گا ضرور۔ اب عمر اظہر صاحب نے لکھا اور ابصار عالم صاحب نے ری ٹویٹ کیا، سلمان اقبال بیک ان دا وی آئی پی باکس، بیک ان فیور، مین وائل کاشف عباسی ریمینز آف ایئر فار ڈیئرنگ ٹو اسپیک plainly about Feb 8 elections. In the script, loyalty gets you a seat, honesty gets you silence. یہ ابصار عالم صاحب جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں ری پوسٹ کر رہے تھے۔ ابصار عالم صاحب نے خود ہی لکھا، اس ملک میں کاشف عباسی مت بنو، سلمان اقبال بنو، اور پھر جو دل چاہے کرو، جو جرم کرو ستّئی خیراں۔ یہ تمام چیزیں ابصار عالم صاحب لکھ رہے تھے۔ حمزہ عباسی کو بھی کسی نے ہم جنس پرست لکھا تو اس کو بھی انہوں نے ری ٹویٹ کر دیا۔ اب بات یہ کہ حمزہ عباسی کا ہم جنس پرست ہونا، یوتھ کو گمراہ کرنا، یہ آپ کو کہاں پتا چلا؟ کیسے پتا آپ کو کہ حمزہ عباسی ہم جنس پرست ہے؟ اس گندی کتاب سے جو ریحام خان نے لکھی تھی۔ یعنی ابصار عالم صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس میں سے کس چیز کا ان کے پاس ثبوت ہے؟ یعنی سلمان اقبال پر الزام ہے کہ وہ ارشد شریف کے قتل کی منصوبہ بندی میں شامل تھا۔ اب یہاں کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں مشکل سچ ہے لیکن بولنی چاہیے، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس ایٹریبیوٹ کرنے کو کچھ ہو تو وہ چیزیں میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں۔ ارشد شریف شہید کی والدہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست لے کر گئی نا، اس درخواست میں جنرل باجوہ کا نام تھا، جنرل ندیم انجم صاحب سابق ڈی جی آئی ایس ان کا نام تھا، غالباً فیصل نصیر صاحب کا بھی نام تھا، پھر اس کے بعد اس میں کچھ دیگر آفیسرز کے نام تھے۔ یہ تمام نام تھے، ان میں سے بہت سے لوگ اب بھی حاضر سروس ہیں۔ تو ارشد شریف شہید صاحب کی والدہ کی درخواست میں جو سپریم کورٹ وہ لے کر گئی، جو عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے ان کے ہاتھ میں دی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ میری یہ درخواست ہے، میں ان لوگوں کو ذمہ دار سمجھتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ایف آئی آر ان کے خلاف کٹے۔ ارشد شریف شہید کی والدہ، 2 بیگمات، ان کے بچے سب کے موجود ہوتے ہوئے ایف آئی آر کاٹی پولیس نے، ریاست نے، مدعی موجود پھر بھی۔ تو یہ ارشد شریف کے کیس میں ہوا۔ اب جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ سوال کر رہے تھے کہ ارشد شریف ہوتے تو کیا ہوتا، سلمان اقبال نے یہ کیا کیا ہے۔ وہ یہ بات کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پر انگلیاں اٹھی۔ ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ پر انگلیاں اٹھی، اور ارشد شریف شہید کا جو پروگرام تھا وہ کون تھا جو جنرل باجوہ کی طرف اشارہ تھا، اس پروگرام کی وجہ سے بھی اٹھی انگلیاں۔ اور جس روز پاکستان میں ارشد شریف شہید کی تدفین ہونا تھی، اس روز 2 ڈی جی صاحبان، ڈی جی ایس پی آر جنرل بابر تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم، یہ بیٹھے آ کر کیمروں کے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پر یہ الزام غلط لگ رہا ہے، ہمارے تو ارشد شریف سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ تو یہ بات انہوں نے خود ٹیلی ویژن پر آ کر کی کہ اسٹیبلشمنٹ پر یہ الزام ہے۔ اب ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے جب اے ایف آئی سی میں، آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں، ارشد شریف شہید کی والدہ علاج کے سلسلے میں موجود تھیں اپنے بیٹے کی شہادت کے بعد، تو وہاں آرمی چیف صاحب ان کی تیمارداری کے لیے پہنچے تھے، ان کا حال پوچھنے کے لیے پہنچے تھے۔ ارشد شریف کی بیٹی وہاں موجود تھیں، اور آرمی چیف صاحب نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو انصاف ملے گا، ارشد شریف شہید کو انصاف ملے گا، یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ وہ وعدہ تو اب تک پورا نہیں ہوا۔ تو یہ کچھ تلخ حقیقتیں ہیں جن کو دیکھنا ہوگا، اور عاصم منیر صاحب نے جو وعدہ کیا تھا آرمی چیف صاحب نے، وہ وعدہ بھی پورا ہونا باقی ہے۔ دوسرا، دونوں جانب کے لوگ، یہ ابصار عالم صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں، یہ کاشف عباسی پر بھی بات کر رہے ہیں اور ان کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ تمام لوگ ہوں، یا دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف والے لوگ ہوں، بات یہ ہے کہ کیا ایسے ہی چلے گا؟ کیا ایسے ہی چلے گا؟ کیونکہ ایسے چل تو نہیں سکتا۔ اسی طرح سے، اسی طرح کی مخالفتوں کے درمیان، اسی طرح کی نفرتوں کے درمیان چلے گا تو ایسے چل نہیں سکتا۔ تو اگر کچھ چیزیں ختم ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ سوالات ہیں جنہیں اٹھانا چاہیے، اور میں خود بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ اٹھانا چاہیے۔ کیا تنقید کی جا سکتی ہے؟ تو وزیر اعظم سے لے کر
آرمی چیف تک، چیف جسٹس تک کسی بھی عہدیدار پہ تنقید کی جا سکتی ہے. بحیثیت پاکستانی شہری آپ سوال کر سکتے ہیں. کیا تضحیک کی جا سکتی؟ تو تضحیک نہیں کر سکتے. اول تو تضحیک ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، آپ سوال کریں. سوال میں بڑی طاقت ہوتی ہے، تنقید میں بڑی طاقت ہوتی ہے. دوسرا، تضحیک کر کے آپ کیا حاصل کر لیں گے؟ تضحیک کرتے ہوئے ہم خود بھی غلط کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو سوال بڑی طاقتور چیز ہے، سوال ضرور کیجئے. تو آرمی چیف صاحب نے جو وعدہ کیا ہے ارشد شریف شہید کی والدہ سے، وہ وعدہ بھی یاد دلائیے اور ان کو یہ پورا کرنا چاہیے. باقی ارشد شریف شہید کے قتل کی بات ہو یا ملک میں نفرت پھیلانے کی بات ہو جو ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں، تو ابصار عالم صاحب تو پہلے جواب دینا کہ وہ بطور صحافی کاشف عباسی پر سوال کیسے اٹھائیں گے. ابصار عالم صاحب سلمان اقبال پہ سوال کیسے اٹھائیں گے؟ آپ مریم کی گاڑی میں نظر آتے ہیں ہمیں، آپ میاں نواز شریف کو اس آپریشن کا تمام کریڈٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ اس کے علاوہ میاں نواز شریف کو 26ویں ترمیم کے موقع پر بہت سی چیزوں کا کریڈٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جہاں کک کریڈٹ نہیں ہے. خاموشی، چپ، صفر، انڈا شونے کردار ہے میاں نواز شریف کا. اور آپ یہ کردار میاں نواز شریف صاحب کا جو نہیں ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو چیئرمین پیمرا بنایا تھا، کیونکہ آپ کو ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا، آپ کو علیم خان کے چینل میں انہوں نے سیٹ کروایا. یہ جو الزام ہے کہ آپ کی نوکری وہاں پر انہی لوگوں کے کہنے پر ہوئی، اس لیے آپ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں. تو پھر باقیوں کی صحافت پہ آپ سوال کیسے اٹھا سکتے؟ ارشد شریف شہید جو میرا باس بھی تھا، میرا بڑا بھائی بھی تھا، مجھ سے عمر میں کوئی 4-5 سال کا فرق، لیکن what a wonderful journalist he was. وہ آپ کو بہروپیہ کہتا تھا. ارشد شریف شہید ابصار عالم کو بہروپیہ کہتا تھا. ابصار عالم میرے باس رہ چکے ہیں دنیا نیوز میں. ابصار عالم میرے باس تھے، پھر اس کے بعد میں 1 سے 2 لوگوں کے جانے کے بعد ارشد شریف شہید وہاں پر میرے باس تھے. لیکن ابصار عالم کو ارشد شریف شہید بہروپیہ کہتے تھے. اور ہم نے دیکھا ہے، لکھ کے رکھ لیں، صحافت چھوڑ چکا اور پھر یہ شخص جو ہے وہ صحافت میں آیا. یہ شخص، یہ ابصار عالم جو باقاعدہ طور پر کہتا تھا یہ صحافی مردار خور ہے، یہ ڈالر خور ہے، یہ گدھ ہیں، یہ ایسے کھاتے ہیں، اتنا کماتے ہیں. یہ شخص ابھی بیٹھ کر بڑے فخر کے ساتھ بتا رہا تھا کہ میں نے یوٹیوب چینل شروع کر دیا ہے. تو یوٹیوب چینل پہ اب آپ کیا کمائیں گے؟ اب آپ کو وہاں سے وہ ڈالر نہیں بھیجیں گے، کچھ اور بھیجیں گے جو آپ کمائیں گے وہاں بیٹھ کر. اور میاں نواز شریف صاحب کی اور ان کی بیٹی کی، جن کی گاڑی میں بیٹھ کے آپ سینڈوچ کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں آپ ہمیں کیا ڈگڈگی بجاتے ہوئے نظر آئیں گے؟ تو شرمناک کردار ہے آپ کا. اور جو آپ نے کیا ہے، اس ملک میں چیزیں آہستہ آہستہ نارمل ہونے کی ضرورت ہے. اور ابصار عالم صاحب جیسے لوگ جو سما پہ بیٹھ کے پنجابی جنرل اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تمام باتیں کرتے رہے، وہ یہ باتیں کریں گے کہ اے آر وائی جرنیلوں کے خلاف اور فوج کے خلاف بات کر رہا تھا. آپ یہ باتیں کریں گے؟ شرمناک کردار ہے آپ کا. اور اب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو سائڈ پہ کیا جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہی کردار ہیں، یہی لوگ ہیں جو اس کی قیادت کر رہے ہیں، اور ابھی انہی کے ہاتھ میں قیادت ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک زمینی حقیقت ہے. طریقہ کیا ہے؟ کیا اس اسٹیبلشمنٹ کا خاتمہ کر دیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو اس زمینی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے، انہی کے ساتھ آپ کو بیٹھنا بھی ہے. آپ کی جماعت بھی یہ کہتی ہے، آپ کا لیڈر بھی یہ کہتا ہے کہ انہی کے ساتھ بات کرنی ہے کیونکہ تمام پاورز ان کے پاس ہے، تو انہی کے ساتھ بات بھی کرنی ہے. اور کو ایگزسٹ کرتے ہوئے انہی کو آہستہ آہستہ، یہ نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے اب آپ کا سیاسی کردار ختم اور فوج نکل گئی سیاسی کردار سے یا معاشی کردار سے یا حکومتی کرداروں سے. اس میں وقت لگے گا، اور یہ وقت جو ہے وہ اشروں کا ہے. اگر صدیوں کا نہیں تو کئی اشروں کا ہے. یہ 50-60 سال سے بھی زیادہ کا وقت لگے گا. شاید ہماری بعد والی نسلیں شاید دیکھ سکیں کہ یہ ہو جائے گا پاکستان میں، اور ہوگا انشاءاللہ. تو ہمارے ہاں مداخلت ہے، یہ ایک حقیقت ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا لڑائی شروع کر دیں. اور یہ جو سلمان اقبال صاحب نظر آئے ہیں، کیا کرتے سلمان اقبال صاحب؟ یہاں پہ کوئی حملہ کر دیتے کہ نہیں جی کیسے ہو سکتا ہے یہ. ہاں، ارشد شریف شہید کے معاملے میں سلمان اقبال صاحب پہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے، اور بہت بڑا سوال ہے کہ جو کچھ ان کو ارشد شریف شہید کے لیے کرنا چاہیے تھا شاید اتنا نہیں کیا. ارشد شریف شہید کی فیملی خود کہتی ہے کہ سلمان اقبال صاحب نے، اے آر وائی نے بڑا ساتھ دیا، وہ بڑا مانتے ہیں. لیکن ارشد صاحب پہ ایک ڈاکیومنٹری بنی تھی، اے آر وائی کے بہت سے لوگ اس ڈاکیومنٹری میں موجود تھے. ارشد صاحب کے کچھ ایسے دوست بھی تھے جو اے آر وائی میں نہیں ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد میں اے آر وائی کے لوگ تھے. کیا ہوا اس ڈاکیومنٹری کا؟ ایک فون آیا
اور اس کے بعد وہ ڈاکیومنٹری نہیں چلی، یہ ہم نے دیکھا ہے، اب تک نہیں چلی ہے۔ تو سلمان اقبال صاحب کو بہت سے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ سلمان اقبال صاحب کی ان کوارٹرز میں کچھ ملاقاتوں کے بعد کچھ چیزیں چینج ہوئی ہیں، ان سوالوں کے جواب کبھی نہ کبھی تو لوگوں کے سامنے رکھنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کو ایگزسٹ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ختم ہونے میں وقت لگے گا، وہ لگنا ہے، اور اس کے بعد چیزیں نارمل ہوں گی، تو ان تمام چیزوں کی طرف جانا ہوگا۔ اس تصویر سے جو ہنگامہ ہوا تھا پاکستان کی پالیٹکس میں، اور ابھی ہوا ہے اور چلے گا، 2-4 روز چلے گا، تو وہ سب کچھ ٹھیک اپنی جگہ، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے بہت سی چیزوں کو اس وقت ہمیں پس پشت بھی ڈالنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی یہیں پہ کھڑے ہو کے حساب کریں اور حساب کر کے جو غلط ثابت ہو اس کا خاتمہ کر کے آگے بڑھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کو ایگزسٹنس کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ جو تطہیر کا عمل ہے وہ عمل کئی اشروں کا عمل ہے، اگر ہوگا اور انشاءاللہ ہوگا تو بہت لمبا عمل ہے، یعنی کئی قیادتیں بدل جائیں گی، سیاست کی بھی اور عسکری ادارے کی بھی، تب جا کے یہ کام ہو پائے گا، اور انشاءاللہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے نہیں چل سکتا، جو دنیا کے حالات ہیں ان حالات میں بالکل نہیں چل سکتا۔ آخری چیز، بہت بڑی خبر ہے، مظہر برلاس صاحب نے خبر دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اہم خبر، آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آئینی اور قانونی راستوں کے ذریعے، یاد رکھیے گا، آئینی اور قانونی راستوں کے ذریعے عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید اور ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت باقی رہنما بھی آئینی اور قانونی راستوں کے ذریعے عید سے قبل رہا ہو جائیں گے۔ سب کی عید گھروں پر ہوگی۔ مظہر برلاس صاحب سینئر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، بڑے باخبر آدمی ہیں۔ کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ تو ہمارے ہاں یہ بات بار بار ہوئی ہے، لیکن جو ہمارے حالات ہیں ان میں ایسی کسی بھی خبر پر، ایسی تمام چیزوں پر یقین کیا ہی نہیں جا سکتا تب تک جب تک یہ ہو نہیں جاتی۔ جب تک یہ ہو نہیں جاتی تو بہت دیکھنا پڑے گا اس معاملے کو، لیکن بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو خبر بہت بڑی ہے۔ مظہر برلاس صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے جیل میں غیر سیاسی شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد باقی صحافیوں نے بھی وہ خبر دی تھی، اور اب یہ ایک بڑی خبر مظہر برلاس صاحب پھر لائے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آئی ڈو ناٹ سی اے چانس، کیونکہ عدالت پر حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو بہت مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔